अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है शुगर के मरीज़ों में अद्वियात का दुरुस्त इस्तेमाल, और इसके साथ साथ हम इससे जुड़ी और भी बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अलमिया ये है कि नाज़रीन, एक स्टडी हुई जनूबी एशिया में, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे मुल्कों को शामिल किया गया, और आबादी के तनासुब से देखा गया कि यहाँ पर शुगर का तनासुब कितना है। तो आप हैरान होंगे कि हमारी 30% आबादी इस वक्त कम से कम शुगर का शिकार है, और जितनी ज़्यादा बीमारी हमारे मुल्क में होती जा रही है उतनी ही गलत फहमियाँ लोगों के जहनों में आती जा रही हैं। तो इस प्रोग्राम की वसातत से आज हम बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ आपकी शुगर के मुतालिक जो एक फ़हम है उससे रिलेटेड है। और आज हमने स्टूडियो में दावत दी है जो हमारे एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर शहजाद ताहिर साहब, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस पायनियर्स ग्रुप के, और उसके साथ साथ चैप्टर हेड हैं प्राइमरी केयर डायबिटीज़ एसोसिएशन फेडरल चैप्टर के। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जनाब। तो इस प्रोग्राम की मैंने इब्तदाई में बताया कि दिस इज़ द मोस्ट रैम्पेंट डिजीज़ एंड लीस्ट अंडरस्टूड डिजीज़ एज वेल, कि जितनी ज़्यादा है उतनी ही लाइलमी भी इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा है। तो हम बुनियादी चीज़ से सर स्टार्ट कर लेते हैं जी कि शुगर होती क्या है, और इस वक्त बीइंग एन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे कि तनासुब कितना है हमारे मुल्क के अंदर? अच्छा, बेसिकली वैसे अगर देखा जाए तो शुगर हम जिसको कहते हैं कि जिस्म के अंदर ग्लूकोज़ का एक नॉर्मल मिकदार से बढ़ जाना। वैसे तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ग्लूकोज़ जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस्म को तवानाई पहुंचाता है, पट्ठों को क़ुव्वत देता है, दिमाग को क़ुव्वत देता है। लेकिन जब ये एक सर्टेन लेवल से बढ़ जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये डायबिटीज़ हो गया, और वो भी परमानेंट बढ़ा हुआ हो। जहाँ तक प्रीवलेंस की बात है, इस वक्त जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास आया है 2025 का, पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 3.5 करोड़ लोग जो है ना वो डायबिटीज़ का शिकार हैं, और इसी लिहाज से जो है ना वो पाकिस्तान प्रीवलेंस के लिहाज से पहले नंबर पर है पूरी दुनिया में, क्योंकि आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में 3.5 करोड़ जो है वही आपकी तमाम नेगेटिव चीज़ें और मनफी चीज़ों में सर हम नंबर 1 क्यों हो जाते हैं, मुझे आज तक ये नहीं समझ आया। ये हमारी बदकिस्मती है। पॉवर्टी ले लें और बाकी चीज़ें ले लें, हमारे नंबर हमेशा ऊपर ही होते हैं। उसके साथ साथ जो है ना वो ये है कि ये जो इसका नंबर के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में नंबर 4 है। पहले नंबर पे जो है ना वो चाइना है, फिर इंडिया है, फिर अमेरिका है, और फिर पाकिस्तान है। तो इतने हमारे पास पेशेंट्स जो है ना वो इस वक्त डायबिटीज़ के मौजूद हैं जी। अच्छा सर, इसमें टाइप्स के अंदर हम इसको वो कैटेगराइज करते हैं। आमतौर पे लोगों को भी अब पता है कि ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, तो मैं चाहूँगा कि सर उसको एलेबरेट कर दें कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे अगर टाइप्स के लिहाज से देखा जाए ना तो इसकी वैसे तो अब एक लेटेस्ट टाइप 5 भी आ गई है, जो कि मस्कुलर जो है प्रॉब्लम्स आती हैं जिन लोगों में, और थीन एंड लीन पेशेंट्स जो है ना उनमें भी वो हम कहते हैं। लेकिन मेजर हमारे जो टाइप्स होती हैं वो टाइप 1 और टाइप 2 हैं। जी सर, ठीक है ना। टाइप 1 हम उन लोगों को कहते हैं जिनमें के बिल्कुल इंसुलिन मौजूद नहीं होती, किसी वजह से भी लबलबा उसके जो सेल्स होते हैं जो जिनको हम बीटा सेल कहते हैं वो जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और वो इंसुलिन बनाने के काबिल नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो मकसद है कि डायबिटीज़ होती है, और उसको हम टाइप 1 कहते हैं। इसको जुवेनाइल ऑनसेट भी कहते हैं। वो इस वजह से कहते हैं कि इससे जो है ना वो ये अमूमन छोटे बच्चों में जो है ना वो ये टाइप पाई जाती है। उसके बाद पैदाइशी डिफेक्ट होता है सर लबलबे का? ज़रूरी नहीं है। उसमें यह है कि पैदाइशी डिफ़ेक्ट आप इस तरह से नहीं कह सकते कि बाज़ दफ़ा डेवलपमेंटल डिफ़ेक्ट तो होता ही होता है, कि लबलबा अगर डेवलप नहीं हुआ है तो तब भी होगा। लेकिन कोई भी वायरल डिजीज़ हो गई या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गई जो कि आगे ट्रिगर कर सकती है उसको, जी, वो उसकी वजह से जो है ना वो बीटा सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो मकसद है कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती, और इसको हम फिर टाइप 1 कहते हैं। मोस्टली ये तकरीबन कोई 8 to 9% तक जो है ना वो हमारा टोटल रेशो जो 3.5 करोड़ जब मैंने आपको बताया लोग हैं, उनमें से 8 to 9% जो है ना वो ये मकसद है कि टाइप 1 होती है, बाकी टाइप 2 होती है। राइट सर। अब टाइप 2 की रीज़न क्या है? वहाँ पर इंसुलिन तो मौजूद होती है, लेकिन किसी भी वजह से कोई मस्कुलर डिफेक्ट है, कोई आपके फैट टिश्यूज़ में डिफेक्ट आ रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है। उसका मतलब ये है कि इंसुलिन मौजूद तो है लेकिन इतनी कारगर नहीं है, वो अपना काम जो उसका काम है वो नहीं कर सक रही, तो इसको हम टाइप 2 कहते हैं।
اسی طرح سے ایک ٹائپ اور ہوتی ہے جو کہ پریگنینسی میں ہوتی ہے، اس کو جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں، اور وہ عموماً جو تھرڈ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے، یعنی تقریباً کوئی 7ویں 8ویں مہینے میں جو ہے نا جا کے وہ آتی ہے، اور وہ بھی جو ہے نا مقصد ہے کہ وہ ڈائبٹیز کی ایک ٹائپ میں ہے، لیکن میجر جو ہے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ہیں۔ تو یہ سر جو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے یہ بعد میں ٹھیک ہو جاتی ہے ڈیلیوری کے بعد، یا خاتون کو موسٹلی کیسز میں دوائیاں ٹھیک بھی ہو لینا جاتی پڑتی ہے، ہیں؟ موسٹلی کیسز میں ٹھیک ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا مین جو کاز ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ جو فیٹل ہارمونس ہوتے ہیں، جو میٹرنل ہارمونس ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس پروڈیوس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ لیکن بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں جو کہ کنٹینیو کرتے ہیں اس کو، اور آگے ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، یا پھر ایسے پیشنٹس جن کی اس پریگنینسی میں تو ٹھیک ہو گئی، لیکن اس سے آنے والی پریگنینسیز میں اگر ان کو ڈائبٹیز ہو رہی ہے تو وہ کنٹینیو کرتی ہے۔ اچھا سر، بینگ این ایکسپرٹ آن دس سبجیکٹ، آپ میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہمارے ملک میں چونکہ صحت کی سہولیات کا تھوڑا سا فقدان ہے، جی لا علمی بھی بہت زیادہ ہے، تعلیم کی بھی فقدان ہے، تو عام طور پر لوگ کافی سیریس بیماریوں کی جو علامات ہوتی ہیں، وارننگ سائنس جسے ہم کہتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جب آپ کے پاس رپورٹ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کافی سالوں سے یہ مرض لاحق ہوا تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو میں چاہوں گا سر کہ آپ تھوڑا سا نا ناظرین کو یہ بتائیں کہ چیدہ کون کون سی ایسی علامات ہوتی ہیں جو ان کو اگر خود میں محسوس ہوں تو ان کو شک جانا چاہیے کہ جناب مجھے ڈائبٹیز ہو سکتی ہے۔ اس میں اگر ہم ٹائپ 1 کی بات کرتے ہیں تو ٹائپ 1 میں ان لکیلی ہمارے پاس چونکہ اویئرنیس آپ کی بات ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، تو بعض دفعہ ہمارے پاس پیشنٹ ڈی کے میں جو کہ ٹائپ 1 کی موسٹ امپورٹنٹ، وہ تو سر لائف تھریٹننگ ہوتی ہے، پیشنٹ ہمارے پاس اس میں آ رہا ہے۔ بچہ اگر آپ کے پاس آپ کا بیڈ ویٹ کر رہا ہے، مقصد یہ کہ اس کو رات کو سوتے ہوئے بستر میں پیشاب کر رہا ہے، پیشاب زیادہ کر رہا ہے، پانی کا استعمال زیادہ کر رہا ہے، اس کے علاوہ پھر خوراک بھی زیادہ استعمال کر رہی ہے، لیکن اس کا ویٹ نہیں بڑھ رہا، تو آپ کو ڈاکٹر سے جو ہے نا وہ کنسلٹ کرنا ضروری ہے کہ آیا یہ کہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی علامات تو نہیں ہے۔ یہ تو بچوں کی بات یہ بچوں کی بات ہو رہی ہے۔ رائٹ سر۔ بڑوں میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹس جو آتے ہیں وہ آتے ہیں کوئی لیگ کریمپس کے ساتھ آ گیا، ویکنس کے ساتھ آ گیا، بعض دفعہ ایکسیڈنٹلی۔ اب میرے پاس اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس تقریباً ڈیلی بلڈ شوگر کیمپس لگتے ہیں، فری کیمپس ہوتے ہیں، تو میں رینڈملی بھی شوگر پیشنٹ کی چیک کرواتا رہتا ہوں۔ کچھ پیشنٹس ایسے آ جاتے ہیں جو اوور ویٹ ہوتے ہیں تو ان کی بھی شوگر چیک کروائی جائے۔ تو بڑوں میں عموماً جنرلائزڈ ویکنس کے ساتھ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، اور بعض دفعہ جن کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہو تو وہ پھر آتے ہیں کہ جن کو پیاس زیادہ لگ رہی ہے، جن کو یورینیشن زیادہ ہو رہی ہے، تو وہ اس کمپلینٹس کے ساتھ آتے ہیں۔ جی اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اوور لک کر دیتے ہیں عام جی طور بالکل پہ، ایسے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن کی علامات جی بالکل کی وجہ سے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں، اور بعد میں پھر یہ اسٹیبلش ہو کہ جناب ان کو تو شوگر بھی ہوئی ہے۔ شوگر بھی ہوئی ہے اسی طرح ہی سر۔ اچھا، اب ہم سر تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ اکثر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کسی کے گھر میں اگر گلوکومیٹر ہے اور کسی کو شوگر ہے تو لوگ شوقیہ بھی اپنی دوسرے گھر والے بھی شوگر چیک کر لیتے ہیں، اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے خیر، لیکن اگر خدا نہ خاصہ وہ جو ریڈنگ لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے وہ جی 120 سے اوپر اگر لیول آ گیا تو جی مجھے شوگر ہو گئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ایک ریڈنگ کی بنیاد پہ ہم کسی کو لیبل کر سکتے ہیں کہ جناب آپ کو شوگر ہو گئی ہے، یا اس کو کانسٹنٹ مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں ایک ریڈنگ کی بنیاد پہ تو ہم کبھی بھی کسی کو شوگر ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہوئی۔ یہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ پروسیجر ٹھیک نہ ہو جس سے اس نے کیا ہے، اس کا میٹر کا ڈیفیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میٹھا کھایا، اسی ہاتھوں سے شوگر چیک کر لی، وہ بھی پھر مقصد ہے کہ زیادہ شوگر کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ہوتا ہے کہ فاسٹنگ بلڈ شوگر بھی پیشنٹ کی اس کو کہتے ہیں کہ جی اپنی فاسٹنگ چیک کریں، جو نہار منہ کرنی ہوتی ہے، جو نہار منہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد آپ دوبارہ اپنی شوگر چیک کریں، یعنی فرسٹ ٹائم شوگر پہ ہم کبھی بھی ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ یہ پیشنٹ ہمارا ڈائبٹیز کا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم HbA1c کہتے ہیں، وہ ایک ایوریج ٹیسٹ ہوتا ہے جو 4 مہینے کی تقریباً ایوریج دیتا ہے کہ 4 مہینے سے آپ کا بلڈ شوگر لیول کیا ہے، تو وہ ہم ٹیسٹ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، ساتھ فاسٹنگ شوگر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، اور اس بیسس پہ ہی ہم جو ہے نا اس کو مقصد یہ کہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ڈائبٹک ہے یا نہیں۔ جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے یہ باعث اطمینان بھی ہونا چاہیے کہ خدا نہ خاصہ اگر آپ نے کبھی رینڈملی بلڈ شوگر چیک کی شوق میں اور وہ لیول اس کا زیادہ آ گیا، 150 آ گیا، 200 آ گیا، تو آپ نے پریشان نہیں ہو جانا جب تک کہ اس کو ہم کنفرم نہ کر سکیں 2-3 ٹیسٹ کرنے کے بعد۔ تو ایک ہی ٹیسٹ کی بنیاد کے اوپر یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو خدا نہ خاصہ شوگر ہو گئی ہے۔
اچھا سر، ابھی آپ نے جو HbA1c ٹیسٹ کا ذکر کیا جو پچھلے 4 ماہ کا، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو 4 ماہ کا ریکارڈ پیش کر دے گا کہ پیشنٹ میں پچھلے 4 ماہ میں شوگر لیولز کتنے رہے ہیں. جی بالکل ایسے. تو ان کی ویلیوز کیا ہوتی ہیں اور کس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو شوگر ہوئی ہے اور اس کو نہیں ہے؟ اس میں نارمل ویلیو جو HbA1c کی ہوتی ہے نا، وہ تو ہوتی ہے تقریباً 5.7 تک، ٹھیک ہے نا، بلو 5.7 ہونا چاہیے جو نارمل ویلیوز ہیں. جی سر. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر HbA1c 5.7 سے زیادہ ہے لیکن 6.4 سے کم ہے، جی سر، تو اس صورت میں جو ہے نا وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے نا وہ پری ڈائبٹیز ہے. پری ڈائبٹیز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ گلوکوز کسی وقت میں اس کا سلج آ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو پرابلم ہو رہا ہے، اور 6.5 سے اگر زیادہ آتا ہے تو وہ پھر ہم اس کو جو ہے نا ڈائبٹیز ڈکلیئر کرتے ہیں. اٹ مینس کہ جو 5.7 سے 6.4 ہے وہ بارڈر لائن ہے، بارڈر لائن جس کو کہلاتے ہیں نا. کہ اور اس میں اندیشہ ہے کہ اس میں ڈیفینیٹلی اس میں یہ ہے کہ وہاں سے تو ہم ایزیلی ریورس ہو سکتے ہیں. پیشنٹ تھوڑا سا احتیاط کرے، جو آگے چل کے ہم بات کریں گے، پھر اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اس کو ریورس کر سکتے ہیں. لیکن جب ڈائبٹیز میں چلا جائے گا تو پھر اس وقت یہ ہے کہ ہمیں پھر میڈیکیشن اسٹارٹ کرنی پڑتی ہے، کوئی اور مقصد ہے کہ باقی طریقے جو ہے نا اس کو کنٹرول اور 5.7 سے اگر کم آ رہا ہے تو یہ تسلی بخش وہ بات ہے تسلی بخش ہے، وہ کہ آپ کو شوگر نہیں ہے سر. اچھا سر، اب ہم نے سے کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ نہار منہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم فاسٹنگ کہتے ہیں وہ بھی کیا، پھر کھانے کے آئی تھنک کہ 2 گھنٹے کے بعد جو کرتے ہیں اس کو ہم بلڈ شوگر رینڈم کہتے ہیں، وہ بھی کیا. اس میں بھی جو لیول ہے اس سے بہت زیادہ مقدار شوگر کی بڑھی ہوئی ہے. تیسرا کنفرمیٹری ٹیسٹ آپ نے سر پیشنٹ کو لکھ دیا HbA1c، اور اس کی ویلیو فرض کریں کہ 6.7 آ گئی یا 6.8 آ گئی. اٹ مینس کہ سر اب یہ کنفرم ہو گیا نا؟ جی بالکل کنفرم کہ اس کو ڈائبٹیز ہے. ڈائبٹیز ہے. اب سر مینجمنٹ پلان کیا ہے اس کا؟ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ہم رینڈملی پیشنٹ کو جو ہے نا وہ مقصد ہے کہ مینجمنٹ ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی لائف سٹائل بہتر کرنا ہے. اسموکنگ ہے تو آپ اسموکنگ مقصد ہے کہ وہ آپ کوئٹ کریں گے. اس کے علاوہ پھر اگر آپ کی سلیپ پیٹرن بہتر نہیں ہے، آپ سلیپ وہ مقصد ہے کہ بہتر کریں گے. پھر سیڈنٹری لائف سٹائل ہے تو آپ نے اپنی ایکٹیویٹی کو انہانس کرنا ہے، آپ نے واک کرنی ہے 30 منٹس مقصد ہے کہ پر ڈے فار 5 days in a week آپ نے مقصد ہے کہ واک کرنی ہے. اس کے علاوہ پھر آپ نے اپنا ڈائٹ کو کنٹرول کرنا ہے، ڈائٹ ٹائمنگز کو کنٹرول کرنا ہے. نائٹ میل آپ کا جو ہے نا اٹ شوڈ بی مقصد سونے سے جو ہے نا وہ آپ کو کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھانا ہے، اور رات کے کھانے کے بعد بھی آپ کو 15-20 منٹ کی واک کرنی ہے. اور اگر ان ساری کنڈیشنز سے بھی اگر بہتر نہ ہو تو پھر اس کے بعد پھر ہم میڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں. یعنی کہ پہلے سٹیپ کے اوپر ہم اس کو طرز زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کا مشورہ دیتے ہیں. جی جی. اور اگر اس سے کنٹرول ہو جائے تو شاید دواؤں کی ضرورت نہ پڑے. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور اگر فرض کریں کہ دواؤں تک معاملہ چلا جائے تو پھر ہم ساتھ دوائیاں بھی ایڈ کریں گے. جی بالکل دوائیاں، لیکن لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہر ایک جو ہے نا وہ اس کے لیے مینجمنٹ کا کی پوائنٹ ہے. اس کا مین پوائنٹ یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سب سے زیادہ ضروری ہے. نیند پوری کرنی ہے 7-8 گھنٹے کی، کھانا پراپر طریقے سے کھانا ہے، لیٹ نائٹ آپ نے کھانا نہیں کھانا، یہ ساری چیزیں. اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ اگر گائیڈ لائنس پہ چلتے ہیں تو وہ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر میٹفارمن سے سٹارٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد 2 ڈرگس 3 ڈرگس اس طریقے سے اس کی جو کنڈیشنز ہوتی ہے، کو موربڈس ہوتے ہیں، اس کے حساب سے پھر ہم اس کو جو ہے نا وہ ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑا یہ کہ اہم نقطہ جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ طرز زندگی میں تبدیلیاں ضرور کریں جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ کو ایڈوائس کر رہے ہیں، اور ساتھ اگر وہ دوائیاں بھی لکھ رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوائی لکھتی تو اب مجھے یہ احتیاطی تدابیر کی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے بڑے اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا ہے کہ دوائیاں کھانے کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو طرز زندگی کے اندر تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ نارمل رہے. اب سر ہم آ جاتے ہیں کچھ لاپرواہیوں کی طرف جو ہماری عوام عموماً کر جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو طرز زندگی میں لائف سٹائل میں چینجز لاتے ہی نہیں ہیں، دوائیاں ہی استعمال کر رہے ہیں، یا کچھ طرز زندگی تو بہت بہتر رکھا ہوا ہے لیکن دوائیاں منوان اس طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں جس طرح ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہوئی ہیں. جی جی. تو اگر بلڈ شوگر کنٹرول نہیں ہوتی اس کا رزلٹ تو اینڈ آف دا ڈے یہی نکلے گا نا سر؟ جی بالکل صحیح ہے کہ بلڈ شوگر لیول نارمل پہ نہیں رہے گا، ان کنٹرول رہے گا. بالکل ایسے ہی. ان کنٹرول رہنے کی صورت میں سر مستقلاً اگر یہ رہتا ہے تو کیا کیا میجر کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے اس میں اگر ہم میجر کمپلیکیشنز کی بات کرتے ہیں تو میں تو ہمیشہ پیشنٹس کو بتاتا ہوں کہ آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک
جسم کا ہر حصہ آپ کا جو ہے نا وہ متاثر ہوگا ڈائبٹیز سے. اگر اس کو ہم کہتے ہیں میکرو ویسکولر کمپلیکیشنز، اگر ہم دیکھیں میکرو ویسکولر کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس شریانیں ہوتی ہیں ان کی کمپلیکیشنز اگر وہ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے فالج، سیکنڈ نمبر پہ جو ہے نا وہ ہارٹ اٹیک، اور تیسرے نمبر پہ پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز کہلاتی ہے کہ جس میں پاؤں کی اور ہاتھوں کی جو نسیں ہیں، جو ان کی شریانیں ہیں وہ جو ہے نا وہ بلاک ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گینگرین وغیرہ اور یہ اس طرح سے پاؤں کے جو ہے نا وہ زخم اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد آتی ہے مائکرو ویسکولر، جو باریک شریانوں کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں نا، اس میں 3 کمپلیکیشنز اس میں بھی ہیں. ایک اندھا پن ہو جائے گا، ریٹینوپیتھی اگر ہوگی اندھا پن ہو جائے گا. اس کے علاوہ گردے خراب ہو جائیں گے جس کو کہ ہم نیفروپیتھی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ نیوروپیتھی ہوتی ہے جس میں کہ پاؤں پیشنٹ کے سن ہو جاتے ہیں. اکثر پیشنٹ آ کے ہم سے کمپلین کرتے ہیں کہ جی ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کسی روئی کے گدے پہ چل رہا ہوں یا پتھروں پہ چل رہا ہوں، پاؤں درد کرتے ہیں، جلتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ فٹ السر ہوگا اور پھر اس کے بعد خدا نخواستہ ایمپوٹیشن کی طرف بات جا سکتی ہے. ناظرین، ڈاکٹر شہزاد طاہر سے اس دلچسپ موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی. وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر، اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا ترقی پذیر ملک ہے اور بیکورڈ ہے، اور یہاں پر وہ ادویات اویلیبل نہیں ہیں جو پوری دنیا میں اچھی ادویات موجود ہوتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی آپ تھوڑا اظہار خیال کیجئے گا کہ پاکستان میں اس وقت ماڈرن جو ڈرگز ہیں وہ اویلیبل ہیں ایک اچھا بلڈ گلوکوز لیول مینٹین کرنے کے لیے. جی بالکل، ماشاءاللہ پاکستان میں بھی اس وقت جو ہے نا وہ ڈائبٹیز اویئرنیس کے لیے کافی زیادہ کام ہو رہا ہے، اور آلموسٹ جو دوائیں آپ کو ویسٹ میں ملتی ہیں وہ تمام کی تمام دوائیں ہمارے پاس موجود ہیں. اب باقی مقصد اور زیادہ تر یہیں بن رہی ہیں سر. یہ کچھ دوائیں یہاں پر بن رہی ہیں، کچھ جو ہے نا وہ فنش فارم میں امپورٹ بھی کی جا سکتی ہیں. مقصد یہ جیسے ایک GLP-1 انجیکشن کے آتا ہے وہ موسٹلی جو ہے نا وہ فنش فارم میں امپورٹ کیا جاتا ہے. وہ شوگر کنٹرول کے لیے بہت ہی افیکٹو ہے، کمپلیکیشنز کنٹرول کے لیے بہت افیکٹو ہے. باقی موسٹلی جو ماڈرن ورلڈ کی دوائیں ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان میں یعنی کہ کھانے والی زیادہ تر ادویات پاکستان میں بن رہی ہیں. یہ تو بڑی خوشائند بات ہے سر کہ ہمیں کسی کے اوپر امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. بالکل ایسے ہی ہمارے ملک کے اندر ہی بن رہی ہیں. جی سر. اور اس میں کچھ کیٹیگریز وغیرہ بھی ہوتی ہیں سر، جو جیسا ہم پہلے زمانوں میں دیکھا کرتے تھے کہ وہ ایک ہی ڈرگ ہوا کرتی تھی، اور وہی مجھے اپنا ہاؤس آف کا زمانہ یاد آ رہا ہے سر 97 میں. تو اس وقت اتنی زیادہ ہمارے پاس آپشنز نہیں ہوتی تھیں. بالکل ایسے. تو آپ کوئی کمبینیشن ڈرگس بھی ہیں یا ابھی بھی ایک ہی دوائی ہوتی ہے اس کے اندر، اس کے فارمولے کے اندر؟ اچھی مقصد ہے کہ بہترین سے بہترین دوائی اس وقت موجود ہے. مقصد پہلے جب ہوتا تھا، اس سے پہلے 2000 سے پہلے جو ہے نا وہ یہی دیکھا جاتا تھا کہ جی شوگر کنٹرول کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بعد میں یہ دیکھا گیا کہ شوگر تو کنٹرول ہے پیشنٹ کی، لیکن ڈیتھس ہم اس کے ریٹ کو کم نہیں کر سکے. یعنی کہ کمپلیکیشنز برقرار ہیں، کارڈیو ویسکولر اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں، مقصد جو دل کے امراض ہیں وہ اس کے برقرار ہیں، اس کے گردوں کے امراض برقرار ہیں. تو پھر اس کے بعد 2005 کے بعد پھر جو ہماری IDF ہے، انٹرنیشنل ڈائبٹک فیڈریشن، اور ESD وغیرہ، انہوں نے جو ہے نا وہ ایک کرائٹیریا بنایا کہ آئندہ اسی ڈرگ کو اپروول ملے گی جو ڈرگس جو ہے نا وہ شوگر کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ہارٹ کے لیے بھی بہتر ہوں گی اور گردوں کے لیے بھی بہتر ہوں گی. تو یہ تمام کی تمام ڈرگس جو ہے نا وہ پھر اب اس کے بعد پھر یہ تھا کہ کچھ ڈرگس آئیں جیسے SGLT2 انہیبیٹرس آئے، پھر اس کے بعد GLP-1 آ گئی، DPP-4 انہیبیٹرس آ گئے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ میڈیسنس آئیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم نے ایک دوائی لکھی جو کہ شوگر کو مقصد ہے کہ اس کی سیکریشن کو بڑھا رہی ہے، دوسری ریزسٹنس کو کم کر رہی ہے. اس کے بعد تیسری ہمارے پاس دوائی کوئی نہیں تھی، ہم اس کو انسولین پہ پیشنٹ کو لے آتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر ہمارے پاس کچھ ایسی ڈرگس آ گئیں جو کہ انسولین سیکریشن کو بھی بہتر کر رہی ہیں، جو کارڈیو ویسکولر کے لیے بھی بہتر ہیں، جو کہ اس کے بعد پھر ریزسٹنس کو بھی کم کر رہی ہیں. جب دوائیں زیادہ ہو گئیں تو پھر ہماری جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ بہت زیادہ ہو گیا تو اس کو کمبینیشن میں لے آئیں.
پہلے ہمارے پاس جو ہے نا وہ 2 ڈرگ کمبینیشن اویلیبل تھا. اب الحمدللہ کچھ عرصے سے ہمارے پاس 3 ڈرگ کمبینیشن، یعنی ایک ٹیبلٹ کے اندر آپ 3 دوائیں بھی مقصد ہے کہ اور ڈائبٹیز کمپلائنس بھی بہتر ہو جاتی ہے نا سر. compliance ایک بہتر مریض ہوتی ہے، نے 3 گولیاں کھانی ہیں اور اس کی جگہ اگر ایک ہی ٹیبلٹ کے اندر tablet، ملٹیپل ادویات ہیں تو وہ پیشنٹ کے لیے بھی سہولت ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. اچھا سر، آئیڈیل ٹائم کیا ہوتا ہے ایک شوگر کے مریض کو جو دوا کھانے کا جو آئیڈیل ٹائم جو ہوتا ہے جی جی وہ جنرلی کیا ہوتا ہے؟ اس میں انسولین بھی ہم لے لیتے ہیں سر، اس میں ہم کھانے والی ادویات بھی لے لیتے ہیں. جی بالکل. اس میں ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ پہلے ہم کھانے والی ادویات کی بات کرتے ہیں کہ کچھ دوائیں ایسی ہیں جو انسولین سیکریشن میں مدد کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ ہماری جیسے سلفنائل یوریا کے گروپ آ گئے، اس میں ساری وہ انسولین سیکریشنس میں جو مدد کرتی ہیں، جو جا کے ڈائریکٹ بیٹا سیل کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں اور انسولین پروڈکشن میں، یعنی انسولین کی پیدائش میں جو ہے نا پیداوار جو ہے نا بڑھاتی ہیں. اس صورت میں جو ہے نا وہ دوائیں موسٹلی ہم جو ہے نا وہ کھانے سے پہلے لیتے ہیں اور 15-20 منٹ پہلے لیتے ہیں. باقی موسٹلی جو دوائیں ہیں وہ ہم کھانے کے بعد لیتے ہیں، یا کچھ دوائیں ایسی ہیں جو ہم کھانے کے درمیان لیتے ہیں. انسولین زیادہ تر جو ہیں وہ کھانے سے پہلے لی جاتی ہیں. اس میں بھی 2 طرح کی انسولین ہیں، کچھ انالاگس ہیں، کچھ ہماری ہیومن انسولین ہے. ہیومن انسولین جو ہے وہ ہم لیتے ہیں کیونکہ اس کا اثر جو ہے نا تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد اسٹارٹ ہوتا ہے انجیکشن دینے کے بعد، تو اس کو ہم کھانے سے 15-20 منٹ پہلے لیتے ہیں. جبکہ انالاگس جو ہوتی ہیں وہ فوراً ایکٹ کرتی ہیں، تو وہ ہم کھانے کے فوراً بعد یا فوراً ساتھ ہی ہم کھانے کے جو ہے نا وہ اس کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. جی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹائمنگ کا وقفہ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. بہت ضروری ہے، اس میں بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ جو فاسٹ ایکٹنگ ہے وہ کھانے سے جسٹ پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں، کھانے کے دوران بھی دے سکتے ہیں. بالکل ایسے. تو اگر کسی نے 1 گھنٹہ پہلے لے لیا اور کھانا ہی نہیں کھایا ہاں تو اس کا بھی امپیکٹ چانسز ہیں کہ ہائپوگلائسیمیا ہو سکتا ہے، شوگر کا لیول خطرناک حد تک بھی گر سکتا ہے. جی بالکل. اچھا سر، ایک ہماری جو پبلک بہت بڑی غلطی کرتی ہے وہ یہ کہ صبح اور شام آپ نے ایک مریض کو دوائی لکھی کہ جناب آپ نے صبح ناشتے کے وقت ایک کھانی ہے، ایک آپ نے رات کو کھانے سے پہلے کھانی. جی کسی بھی وجہ سے یا انسولین کی بھی اس میں ہم ایڈ کر لیتے ہیں کہ صبح آپ نے انسولین اتنے یونٹس لگانے ہیں اور رات کو آپ نے اتنے یونٹس لگانے ہیں. بالکل. کسی وجہ سے فرض کریں مارننگ والا پیشنٹ کو یاد نہیں رہا دوائی کھانا یا انسولین لگوانا، تو جنرلی لوگوں کا تاثر جو میرے مشاہدے میں آیا، آپ ایکسپرٹ ہیں اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں، کہ مریض کیا کرتے ہیں کہ اپنے طور پر وہ پیچھے جو صبح کی مس ہوئی ہے اس کو ڈبل ڈوز کر کے کہ میری صبح کی مس ہو گئی تھی تو رات والی جو ہے اس کو میں ڈبل کر دوں گا. اس ٹرینڈ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور لوگوں کو کیا اس بارے میں گائیڈ کریں گے سر؟ یہ بات تو واقعی آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈوز ڈبل کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل مناسب نہیں ہے. کیونکہ دوا تو آپ کی وہی جاری ہے، شوگر لیول بھی آپ کا وہی رہے گا، سب کچھ ہوگا. تو اگر دوا آپ نے ڈبل کر دی ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ شوگر لیول ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اسپیشلی جو ہے نا وہ انسولین کے ساتھ. کہ آپ نے ایک ٹائم کی انسولین اگر مس کی اور دوسرے ٹائم آپ ڈبل ڈوز لے رہے ہیں، یا پھر آپ کو انسولین لگانا یاد رہا نہیں، آپ کو یہ یاد نہیں کہ آپ نے انسولین لگائی ہے یا نہیں لگائی، تو ڈاؤٹ کا بینیفٹ یہی ہے کہ آپ پھر اس کو ریپیٹ نہ کریں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسولین ایسی ڈرگ ہے کہ جس سے کہ فوراً بلڈ شوگر نیچے آتا ہے، اس کا شوگر جو ہے نا وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک ڈاؤن ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہائپو کے کمپلیکیشنز اور ہارٹ اٹیک کے چانسز جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں، اور یہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے. ایک یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہاں پر اس آپ کے توسط سے میں ایک میسج اور دینا چاہوں گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے دوائیں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، کہ میں مقصد فرض کریں سیلف میڈیکیشن، کہ میں نے تو ایک میڈیسن لکھی ہوئی ہے لیکن کسی اور نے اس کو بتا دیا کہ جی یہ دوائی بہت اچھی ہے، وہ بھی اس نے ساتھ لے لی. یا پھر انسولین کی جی آج مقصد ہے کہ شوگر میری کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو میں انسولین بڑھا کے لگاؤں. ہم انسولین ٹائٹریٹ کرتے ہیں لیکن 2-4 یونٹ سے زیادہ نہیں کرتے ہیں. بعض دفعہ پیشنٹ ہمارے پاس ہائپو میں ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ وہ ڈبل سلفنائل یوریاز انہوں نے لیا ہوا ہوتا ہے، کہ میں نے ایک سلفنائل یوریا دیا ہوا ہے، کسی نے بتا دیا جی یہ دوائی بہت اچھی ہے، اس نے وہ بھی کھا لی. اچھا، فارمولا ایک ہی ہے، فارمولا ایک ہی، دوا کا جو کمرشل نام ہے وہ فرق ہے، اندر وہی چیز ہوگی، اندر وہی چیز ہے. تو یہ چیز جو ہے نا اپنے سے جو میڈیسن ہے وہ مقصد ہے کہ کبھی بھی آپ انسولین کا ڈوز ٹائٹریٹ نہ کریں، اس کو ڈبلنگ نہ کریں. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. جی تو باٹم لائن سر یہی ہے پیشنٹس کے لیے کہ جو ڈاکٹر نے لکھا ہے اس پر لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ عمل کریں. بالکل ایسے. اور اگر خدا نخواستہ آپ کی کوئی کھانے والی دوائی صبح کی مس ہو گئی ہے یا رات کی مس ہو گئی ہے تو دوسرے ٹائم جب آپ کھائیں تو کبھی بھی اس کو اپنے طور پر
ڈبل نہ کر لیں، کیونکہ یہ بہت ایک ڈینجرس صورتحال کو جنم دے سکتی ہے سر۔ اچھا، اب ہم سر اس طرف آتے ہیں کہ عام طور پر جو مریض ہوتے ہیں وہ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم گئے ہیں، پہلے ہماری شوگر یہ تھی اور ہم ایک دوائی کے اوپر تھے، اب 2 کر دی ہیں، یا کئی دفعہ مریض کی دوائی کم بھی کریں تو لوگوں کو شاید تسلی نہیں ہوتی کہ ڈاکٹر صاحب نے ہماری دوائی کم کر دی ہے۔ تو یہ ڈوز ٹائٹریشن کیا چیز ہوتی ہے سر، اور یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے ڈائبٹیز کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کا؟ جی، اب اس میں یہ ہے کہ نارملی ویسے اگر ہم بلڈ شوگر لیولز کی بات کریں نا، تو نارمل ایک نان ڈائبٹک پیشنٹ میں نا ہماری جو رینڈم بلڈ شوگر ہوتی ہے وہ 140 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور جو فاسٹنگ بلڈ شوگر ہوتی ہے وہ 110 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا ریلیکسیشن ہوتی ہے کہ وہ ہم 200 تک کہتے ہیں کہ رینڈم بلڈ شوگر جو ہے نا وہ آپ کی 200 تک رکھیں آپ اس سے، یا اس سے کم رکھیں۔ زیادہ ہوگی اور دوائی اگر کھا رہا ہے اس سے نہیں اس کو فرق پڑا تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو جو ہے نا وہ ڈوز کو بڑھا کے دیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کی شوگر بہت زیادہ کم ہو رہی ہے تو وہاں پر ہم پھر ڈوز کم کر دیتے ہیں کہ یہ دوائی جو ہے نا یہ آپ کو زیادہ مقصد تیزی سے جو ہے نا وہ مقصد ہے کہ اثر کر رہی ہے، تو اس کا ڈوز ہم کم کر دیتے ہیں، تو جس سے آپ کی شوگر جو ہے نا وہ ود ان رینج رہے گی۔ جی، تو سر یہ عام طور پر مریض کو کتنے عرصے کے بعد دوبارہ وزٹ کر لینا چاہیے اسیسمنٹ کے لیے؟ دیکھیے، فرسٹ ٹائم جب پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے نا تو اس میں ڈیفینیٹلی اس کو وہ مقصد اس کی HbA1c اور اس کے حساب سے، اس کے ویٹ کے حساب سے، BMI کے حساب سے وہ ساری چیزیں کر کے تو وہ اس کو میڈیکیشن دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو 2 ویکس کے بعد ایک دفعہ دوبارہ ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے کہ اس کو جو ہے نا وہ دوائی تھوڑی سی اگر ایڈجسٹ کرنی ہے، کوئی زیادہ کرنی ہے، کم کرنی ہے، انسولین کا ڈوز بڑھانا ہے، کم کرنا ہے، 15 ڈیز کے بعد، فرسٹ وزٹ تو 15 ڈیز کے بعد۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو ٹائٹریشن بھی کرنی ہے نا وہ منیمم جو ہے نا وہ 3 منتھس کے بعد جو ہے نا وہ ٹائٹریشن کرنی چاہیے، ڈوز مقصد ہے کہ کم یا بڑھ جو ہے نا وہ اس کے حساب سے مقصد ہے کہ کم کرنا چاہیے یا بڑھانا چاہیے۔ جی، اچھا سر، شوگر کے مریضوں میں جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ جس طریقے سے اس کے اثرات ہوتے ہیں پورے جسم پر ہی، دیٹس وائی ہم اسے کہتے ہیں مدر آف آل النیسز۔ جی، تو معدے کے حوالے سے سر بات کروں گا کہ اکثر پیشنٹ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جناب ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، جی، ہضم نہیں ہوتا تو پھر ظاہری بات ہے بھوک بھی نہیں لگتی اور وہ پیٹ بھی پھول جاتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے۔ تو گیسٹروپریسس یا معدے کی کمزوری، جی بالکل، یہ بھی شوگر کی ایک کمپلیکیشن ہے، اس کی کوئی علیحدہ سے سر کوئی ہمارے پاس اویلیبل ہے کوئی سولوشن؟ بالکل ایسے یا ہی اس ہے۔ کا علاج جو ہے وہ شوگر کنٹرول کے اندر ہی ہے؟ جی، اس میں دونوں چیزیں آئیں گی نا۔ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ یہ بھی ایک کمپلیکیشن ہے، اس کو آٹونومک نیوروپیتھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مقصد معدے کی جو نسیں ہوتی ہیں، نروز جو ہوتی ہیں نا، اعصاب جو ہیں وہ معدے کے جو ہے نا وہ مقصد ہے کہ ویک ہوتے ہیں، وہ پراپر کام نہیں کر سک رہے ہوتے، پراپر جو ہے نا معدہ اپنے ٹائم پہ خوراک کو آگے مقصد نہیں وہ دھکیل رہا ہوتا، اس کی وجہ سے گیسٹروپیرائسس کہلاتا ہے، آپ نے جس طرح سے کہا۔ اس میں ایک تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ڈائبٹیز کنٹرول کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ میڈیسنس ہوتی ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس PPIs ہیں مختلف قسم کے، وہ ہم مقصد ہے کہ ان کو دے سکتے ہیں جو کہ تیزابیت کو معدے میں کم کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے پاس پروکائنیٹک ڈرگس ہوتی ہیں وہ ہم مقصد ہے کہ پیشنٹ کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پیشنٹ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کھانے کو آپ تھوڑی مقدار میں کھائیں، پیسز کی مقصد ہے کہ آپ اس کو بے شک جو ہے نا وہ وقفے سے آپ ایک گو میں زیادہ کھانا نہ کھائیں، جی، پیٹ بھر کے نہ کھائیں، تو اس سے بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ جی، رائٹ سر۔ اچھا، اب ہم سر ایک بڑا دلچسپ سوال اس میں یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارے اکثر لوگوں کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ سارے ہر طرح کے جو پھل فروٹ ہیں وہ شوگر کے مریضوں کے لیے منع ہوتے ہیں، تو سر یہ بھی ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے کہ کون سے ایسے ہیں جن کو کھانے سے کوئی خاص شوگر کے اوپر فرق نہیں پڑتا سر؟ اچھا، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ جو پھل موسٹلی اس وقت ہوتے ہیں جیسے کہ سیب ہو گیا، ناشپاتی ہو گئی، اور اس طرح کے جو پھل ہیں آڑو وغیرہ ہو گئے، یہ تو وہ پھل ہیں کہ جن کا کہ مقصد کوئی فرق نہیں، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ ان کو چھلکوں کے سمیت کھایا جائے، ان کو چھیل کے نہیں کھانا۔ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ یہ جو چھلکے ان کے ہوتے ہیں نا وہ کام کرتے ہیں کہ ان کے اندر جتنی مٹھاس ہے اس کو معدے کے اندر ایک تہہ بنا کے اور اس کو جو ہے نا وہ ایبزارپشن سے روک لیتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے کہ یہ جو ہے نا وہ چھلکے سمیت ان پھلوں کو کھایا جائے، ان کو پیل آف نہیں کرتے۔ ویسے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو تھوڑی مقدار میں باقی بھی پھل جو ہے نا وہ کھائے جا سکتے ہیں، لیکن بہت تھوڑی مقدار، بہت زیادہ نہیں۔
اگر فرض کریں کہ کسی کو کریونگ ہو رہی ہے کہ میں نے گریپس لینے ہیں، انگور لینے ہیں میں نے، تو وہ جو ہے نا وہ 8-10 دانے اس کو الاؤ ہوتے ہیں کہ وہ کھا سکتے ہیں. مقصد آم کا سیزن ابھی ختم ہوا ہے، بہت میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر ایک دو کاش اگر لے لیتے ہیں تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مقصد. تو اس لحاظ سے تو یہ مقصد ہے کہ پھل ویسے تو جو میں نے بتائے وہ مقصد یہ کہ لیکن یہ کہ تھوڑا بہت مقدار میں یہ بھی لے سکتے ہیں. اچھا سر، اب منظرنامہ یہ ہے کہ ایک پیشنٹ ہے جو سے کہ آج آپ کے پاس آیا ہے، آج سے پہلے اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کو شوگر ہوئی ہے. جی. وہ ساری چیزیں کھا رہا ہے، کسٹرڈ بھی کھا رہا ہے، سویٹ ڈش بھی کھا رہا ہے، زردہ بھی کھا رہا ہے، بلا روک ٹوک کھا رہا ہے. آپ کے پاس آیا، آپ نے HbA1c کروایا، فاسٹنگ شوگر کیا، بلڈ شوگر رینڈم کیا، ڈائگنوز ہو گیا کہ جناب اس کو شوگر ہے. تب تو ظاہری بات ہے کہ شوگر وغیرہ اس کی ہو گئی بند. اور بھی ڈائٹری آپ نے پریکاشن جس طرح طرز زندگی میں تبدیلیوں کا ذکر کیا وہ آپ نے اس کو ایڈوائز کر دیں کہ یہ چیزیں کھانی ہیں، یہ ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. لیکن سر انسان ہے، کریونگ تو ہو ہی جاتی ہے، کئی دفعہ دل کرتا ہے میٹھا کھانے کا. تو ہمارے پاس کوئی آپشنز ہیں کہ جن میں اس کی کریونگ بھی دور ہو جائے، اس کو یعنی کہ ذائقہ وہی آ جائے اور شوگر بھی نہ بڑھے؟ بالکل ہیں ہمارے پاس کچھ پلانٹ بیسڈ جو ہے نا وہ سویٹنر موجود ہیں. اس میں مختلف ہم پیشنٹس کو جو ہے نا وہ ریکمینڈ نیچرل ہوتے ہیں. جی نیچرل ہوتے ہیں بالکل. جیسے کہ اسٹیویا اگر دیکھا جائے تو وہ مقصد اسٹیویا ایک پلانٹ ہے، وہاں سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے، تو اس کو آپ مقصد وہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہیں کہ جو تھوڑی مقدار میں اگر آپ کی لی جائیں تو اس سے جو ہے نا وہ آپ کا جو اپنی کریونگ ہے وہ تو دور ہو جائے گی. یعنی آپ اگر جو کھجوروں کا پیسٹ ہے وہ اگر آپ استعمال کر لیتے ہیں لیکن تھوڑی مقدار میں، تو وہ بھی جو ہے نا وہ بہتر مقصد ہے کہ آپ کو ایک ٹیسٹ دے سکتا ہے. اور اس کا چونکہ گلائسیمک انڈیکس اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور فائبرز ہوتے ہیں، تو وہی جو میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ وہاں پر بھی جو ہے نا وہ فائبرز کی وجہ سے ایبزارپشن نہیں ہوتی ہے، کم ہوتی ہے اسٹارچ کی، تو وہ اتنی تیزی سے جو ہے نا بلڈ شوگر نہیں بڑھتی. تو یہ چیزیں آپ جو ہے نا وہ آرٹیفیشل سویٹنر تو بہت زیادہ اس وقت کامنلی یوز ہوتے ہیں اور ہم پیشنٹس کو ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ وہی آپ لیں. لیکن اس کا آلٹرنیٹ یہ 2-3 چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے ہنی ہو گیا، ہنی میں بھی اینٹی آکسیڈنٹس اور ملٹی وائٹامنس کافی ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی مقدار میں وہ بھی آپ اس کو آلٹرنیٹ شوگر کے آلٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا سر، پروگرام تو اتنا دلچسپ ہے اور موضوع اتنا وسیع ہے کہ شاید ایک پروگرام میں اس کا احاطہ کرنا مشکل ہو جائے، لیکن چونکہ ٹائم کنسٹرینٹ ہے اور اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ سر اب تک کی ہماری جتنی ڈسکشن ہوئی ہے اس کا لب لباب جی عوام کو ایک ٹیک ہوم میسج کی صورت میں آپ سر پلیز کیا دینا چاہیں گے؟ جی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شوگر ایک قابل علاج بیماری ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں. اس کو ہونے سے بچانا سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ اس کو ہونے سے بچایا جائے کہ شوگر کو ہم نے جو ہے نا وہ کس طرح سے، اس میں ہمارا لائف سٹائل سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اسموکنگ سیزیشن سب سے جو ہے نا وہ ضروری چیز ہے کہ سگریٹ نوشی سے پرہیز کیا جائے. کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور رکھی جائے، کوئی واک کی ایکٹیویٹی، کوئی اسپورٹس، کوئی جم، اس طرح کی ایکٹیویٹی رکھی جائے. خوراک کے معاملے میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سادہ خوراک استعمال کی جائے، بہت زیادہ اسپائسی اور جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں اور جو جنک فوڈس ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، ان چیزوں سے بچا جائے. 8 گھنٹے کی نیند سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ بھی پوری مقصد کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کے باوجود بھی شوگر ہو جاتی ہے تو کسی مستند ڈاکٹر سے جو ہے نا وہ آپ اس کا علاج کروائیں. شوگر ایک قابل علاج مرض ہے، اس کو آپ جو ہے نا وہ اپنی لائف سٹائل بہتر کر کے، آپ دوائیوں سے، آپ انسولین سے، ان چیزوں سے بہتر کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہاں پر میں ایک چیز اور بھی مقصد یہ کہ کہنا چاہوں گا کہ شوگر ایک ہی قسم کی ہوتی ہے جو کہ بلڈ شوگر ہوتی ہے. کچھ لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جی یہ شوگر جو ہے نا وہ ہڈیوں کی ہے یا پیشاب کی شوگر ہے یا یہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ثانوی چیزیں ہوتی ہیں. جب بلڈ شوگر ایک حد سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ ہڈیوں پہ بھی ایفیکٹ کرے گی، پٹھوں پہ بھی ایفیکٹ کرے گی اور یورین میں بھی جو ہے نا وہ شوگر پاس ہونا شروع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پیشاب کی شوگر ہو گئی اور یہ ساری چیزیں ہو گئی. تو سب سے بہتر سادہ لائف سٹائل، پراپر طریقے سے مقصد احتیاط. اگر شوگر خدا نخواستہ ہو گئی ہے تو اس کی کمپلیکیشنز سے بچنے کے لیے شوگر کو کنٹرول کریں، اپنے ڈاکٹر کو اس کے ٹائم کے مطابق وزٹ کریں اور اس کی ہدایات پہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ.
جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بہت ڈاکٹر شہزاد طاہر کا کہ اتنے اہم موضوع کے اوپر گفتگو کے لیے انہوں نے آج ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پچھلے شوز کی طرح توانا پاکستان کا یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔